बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है द मेथड्स ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर हम इन जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, एक्सपेरिमेंटल है और ऑब्जर्वेशनल है, कंपैरेटिव स्टडी है, तो इसको अगर हम लेके चलें तो हम अगली बात करते हैं तारीख़ी तरीका, जिसको हम हिस्टोरिकल मेथड जो है वो कहते हैं। नो डाउट हिस्ट्री जो है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए एक तजर्बा का की हैसियत रखती है, और ये तीनों जो चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन, ये तीनों को अगर हम इकट्ठा करें तो ये हिस्टोरिकल मेथड बनता है। इनको लेके हम तीनों को तारीख़ के हवाले से ही हम देख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों तरीक़ों में हमने जितनी बातें की हैं, हम माजी में, हम हिस्ट्री में झांके बग़ैर हम इसको नहीं देख सकते। तो इस पे जो प्रोफेसर गिलक्रिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इल्म सियासियात के तजर्बों का माखज़ जो है वो तारीख़ है। पोल साइंस जो है वो उसका दारोमदार जो है वो हिस्ट्री पर है, और इसकी बुनियाद तजर्बे, मुशाहदे पर है, और साथ कंपैरिजन पर। क्योंकि अगर हम माजी का मुतालिया करते हैं और वो हमें हाल को समझने में मदद देता है, हम अपने मसाइल को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। अगर समझ सकते हैं तो फिर हम अपने हाल को संवार सकते हैं और हम एक बेहतरीन मुस्तक़बिल तश्कील दे सकते हैं जो गलतियों से पाक हो, जो फूल प्रूफ, जो हमें हर तरह से एक बेहतरीन सहूलियात से मुज़य्यन। क्योंकि मादी का हाल और हाल का मुस्तक़बिल से गहरा ताल्लुक़ है। आम तौर पर एक मशहूर कॉल कहा जाता है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। मादी, हाल और मुस्तक़बिल के वाक़यात में हमें गहरी मुमासलत नज़र आती है। हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख़ से इदारों की इब्तिदा, उनका इर्तिका, रियासत यानी स्टेट, डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें जो हैं इनका पता हमें तारीख़ से मिलता है। इब्न खल्दून ये कहता है कि मादी, हाल और मुस्तक़बिल एक ही चेन की कड़ियाँ हैं और इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इनका एक दूसरे पर गहरा भरोसा है, और इनको अगर अलग करके हम हाल को मादी से और मुस्तक़बिल को हाल से अलग करके हम सर्वाइव नहीं कर सकते, अपने मामलात को हम बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड बाज़ पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो यहाँ तक कह देते हैं कि सियासी इदारों और तहरीकों का जायज़ा, माजी में जो गुजरे हुए सियासी इदारे हैं, माजी की जो तहरीकी हैं, वो उनके लिए एक फ़िक्री ग़िज़ा मुहैया करता है। यानी इस हद तक वो इस पर डिपेंडेंट है कि वो फ़िक्री ग़िज़ा की बात कर रहे हैं कि इसके बग़ैर वो एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, उनकी नशो नुमा ही नहीं हो सकती, वो अपने ख़यालात को आगे बढ़ा ही नहीं सकते जब तक मादी से मदद ना लें। ऑन द अदर हैंड बाद मुफक्किरीन जो है, पॉलिटिकल थिंकर्स, वो इस बात से मुत्तफ़िक़ नज़र नहीं आते। कहते हैं मादी की बातें मादी में गई, अब नया ज़माना, नए हालात, नए मामलात, नए वाक़यात, नई चीज़ें,
ماضی کی کون بات کرتا ہے؟ ماضی کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جو تاریخ دان ہے، مورخ، ہسٹورینز، انہوں نے جو کہہ دیا، انہوں نے جو لکھ دیا، وہ ہمارے لیے تاریخ ہے، اور وہ اس بات پر متفق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو رائے ہے وہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے بلکہ متعصبانہ ہے۔ ہمیں ماضی میں جھانکنے کے لیے ان مورخین پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کا ذہنی رجحان، اس کی جو انکلینیشن جو ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے یا اس کی سوچ جو ہے، اب وہ کس چیز کے زیر اثر ہو سکتی، وہ یہ کیسے اندازہ ہو کہ وہ امپارشل ہے۔ بہرحال یہ ان کا نقطہ نظر ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ ایکسپیریمنٹل ہو، آبزرویشنل ہو یا کمپیریزن ہو، ہر طریقے میں ہمیں ماضی میں، ہسٹری میں ہی جھانکنا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم فلسافیکل جو طریقہ ہے اس کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا جو انحصار ہے وہ قیاس اور نظریے پر ہے، اور اس کے لیے یہ ایک جو پولیٹیکل تھنکر ہے وہ بات کرتا ہے انسانی فطرت کی۔ معاشرے میں ایک کوئی اصول جو ہے اس کو آبزرو کرتا ہے، ایک مفروضہ قائم کرتا ہے، اور پھر اس مفروضے کی بنیاد پر ریاست کی نوعیت، فرائض، مقاصد اخذ کر لیتا ہے۔ گویا اس کا تمام استدلال جو ہے، آرگومنٹیشن جو ہے وہ فرضی ہے، مفروضے پر قائم ہے، سپوزیشن ہے۔ اس کے تمام خیالات، اس کا فلسفہ جو ہے وہ تخیل پر مبنی ہے، اور اس نے جو اپنے اصول جو بنائے ہیں وہ فلسفے اور تخیل کی بنیاد پر بنائے۔ اس نظریے کے جو حامی ہمیں پولیٹیکل تھنکرز نظر آتے ہیں ان میں افلاطون ہے، کارل مارکس ہے، جے ایس مل ہے، روسو ہے۔ کارل مارکس جو ہے وہ صاف یہ بات اپنی فلسفی جو قائم کرتا ہے، بنیاد بناتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمام انسانی سرگرمیوں کا پس منظر معاشی عوامل، یعنی معاشرے میں جو تبدیلی بھی آتی ہے اور خاص طور پر ریولیوشنری چینج جو ہے اس کے پیچھے معاشی عوامل ہی پائے جاتے ہیں۔ وہ تاریخ کی مادی تشریح کرتا ہے، مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، اور اس میں وہ اس بات پہ کہتا ہے، مقصد جو ہے اس کا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کا خون چوستا، اور ایکچولی وہ اس مزدور کو اس سرمایہ دار سے نجات دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے کلاس لیس سوسائٹی کا کنسیپٹ دیا، اور پھر ایک قدم اور آگے بڑھ کر اس نے اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا کنسیپٹ پیش کیا۔ اب اگر ہم اس کو حقائق کی بنیاد پر دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسی حد تک کسی معاشرے میں ایک کلاس لیس سوسائٹی تو ہو سکتی ہے اگر ایک آئیڈیل ماحول جو ہے وہ دیا جائے۔ تو جو اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا کنسیپٹ ہے وہ تو خالصتاً ایک تخیلاتی اور فلسفے پر مبنی ہے۔ افلاطون نے اپنی ریپبلک میں آئیڈیل اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ دیا، اس کی ریاست جو ہے وہ آئیڈیل مثالی ریاست وہ تمام غلطیوں سے مبرہ اور پاک ہے، اور
ان نظریات پر کیا عمل ممکن ہے؟ آئیڈیل اسٹیٹ کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے؟ اسٹیٹ لیس سوسائٹی کی ہمیں کوئی مثال ملتی ہے؟ لیکن فلسفیوں کا کام سوچنا ہوتا ہے، غور کرنا ہوتا ہے، اور آنے والے لوگوں کے لیے ان کے یہ نظریات ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک روشنی کا باعث بنتے ہیں کہ وہ سوچیں، غور کریں اور کیا ہوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو فلسفی تھے انہوں نے اپنے طور پر ایک رائے جو ہے ایک قائم کی، وہ مفروضے کی بنیاد پر تھی، وہ تخیل کی بنیاد پر تھی، وہ فلسفے کی بنیاد پر تھی۔ بہرحال یہ اس میں ایک جدت تھی اور ایک دنیا نے اس کو قبول کیا اور اس پر بہت سوچ بچار ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی جو سائیکولوجیکل میتھڈ، یہ اس کا تعلق انسان کی سرگرمیوں، افعال، انسان کی سوچ اور کیفیات، ان سب چیزوں کی یہ عکاسی کرتا ہے۔ انسانی سرگرمیاں اور نفسیاتی عوامل کو مد نظر رکھتا ہے، اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کے تحت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جو بھی ادارے بنے، جو بھی ریاستیں قائم ہوئیں، ان میں جو کام ہوئے، اچھے ہوئے یا برے ہوئے، ان کو جو کرنے والے تھے، بنانے والے تھے، ان کے ذہن میں کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، ان کے جو معاملات تھے وہ کیا تھے۔ اور اس نظریے کے جو سپورٹرز ہیں وہ بارکر، بیجارڈ اور ڈاکٹر گارنر جو ہیں، وہ گارنر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ انسانی اداروں کا مطالعہ کرتے وقت، اداروں کی تشکیل کرتے وقت ان کی معاشرتی ضروریات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی ضرورت ہے اس بات کی، آج بھی اس بات کی ضرورت ہے، اور جو ماضی میں بنے اس پر بھی یہ بات اپلائی ہوتی ہے کہ ماضی میں جو بنے وہاں کیا سوچ کار فرما تھی، اور آج جو بن رہے ہیں، جو شخصیت بنا رہی ہے اس کی سوچ کیا ہے۔ اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ ہابز جو تھا، وعدہ عمرانی کے تحت جو اس نے ریاست کا کنسیپٹ پیش کیا، اس میں جو اس کے محرکات بنے، اس میں اس کی سوچ یہ تھی کہ انسان فطرتاً لالچی اور خود غرض واقعہ ہوا ہے۔ ریاست کا مقصد، اب ریاست بنانے کا جو مقصد تھا وہ اس لالچ اور خود غرضی کا خاتمہ کر کے معاشرے کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانا اور حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے۔ مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امن و امان قائم ہو، امن و آشتی والا ماحول ہو، پرسکون زندگی جو ہے بسر کرے۔ اب اگر اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک اسٹیٹ ہو جو یہ ان فروعات کو جو ہے وہ سے نپٹ سکے، تو اس میں اگر ہم ہابز کی اس بات کو درست مانیں تو پھر ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست بنانا، ریاست ایک منفی ادارہ ہے، اس کے بنانے کا مقصد خود غرضی کو، لالچ کو ختم کرنا تھا، اور اس کے لیے انسانی نفسیات کو بڑی اہمیت حاصل۔ ریاست منفی ادارہ نہیں ہے، ریاست بہت بلند پایا عظیم مقاصد کے حصول کے لیے مارز وجود میں آئی، اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانی نفسیات جو ہے اس کو بڑا عمل دخل ہے، اور اس کے لیے رائے عامہ کی تشکیل کی جاتی ہے، رائے عامہ کے جائزے جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور قانون سازی کرتے وقت عام لوگوں کی رائے جو ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔
اور اس کے علاوہ ہم اس کا بایولوجیکل میتھڈ جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. اس کو مشابہاتی طریقہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا جو سپورٹر ہے, دائی جو ہے, وہ ہربرٹ اسپینسر ہے. مختلف اشیاء میں مشابہت کی بنیاد مشترکہ اقدار کی بنا پر ہوتی ہے کہ مختلف چیزوں میں مشابہت جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. مثلا ہم اس کے لیے مثال دے سکتے ہیں کہ ہربرٹ اسپینسر نے ریاست کو انسانی جسم سے تشبیہ دی ہے. بایولوجیکلی وہ انسان کو اور ریاست کو ایک طرح سے لے کر چلتا ہے کہ جس طرح سے انسان فرد پیدا ہوتا ہے اور پروان چڑھتا ہے, جوانی آتی ہے, عروج اسے حاصل ہوتا ہے, اور پھر ایک اس کی عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر ایک بالآخر اس کو جو ہے اس کو اندرونی امراض جو ہیں وہ لگتے ہیں, اور پھر اس کا جسم جو ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے, بالآخر وہ مر جاتا ہے انسان. تو یہ ایک فطری عمل ہے, پیدا ہوا, ایک عرصہ گزارا, اور پھر مختلف چیزوں کے اثرات کے تحت وہ ختم ہو گیا. اسی طرح سے ریاست جو ہے وہ بھی بنتی ہے, پیدا ہوتی ہے, پروان چڑھتی ہے, جوانی آتی ہے, اس پر عروج آتا ہے, اور پھر اس پر زوال آتا ہے. اس میں بھی اندرونی امراض پیدا ہوتے ہیں. وہ اندرونی امراض اس کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ابن خلدون جو ہے وہ بھی اس حیاتیاتی یا بایولوجیکل میتھڈ کا حامی نظر آتا ہے, اور وہ جس طرح سے انسان کی ایک ایوریج ایج ہوتی ہے, اسی طرح سے وہ ریاست کی بھی عمر جو ہے وہ مقرر کرتا ہے. اور اسی طرح سے وہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے, ہیگل کا فلسفہ ازدادیت یا جدلیت جس کو کہتے ہیں, ڈائلیکٹک میٹیریلزم, اس کی وہ بات کرتا ہے. تو یہ سب اس زمرے میں آتے ہیں, اور اس میں وہ تشبیہات پائی جاتی ہیں, اور اس کا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اس میں مشابہت ہمیں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جو سوشولوجیکل میتھڈ ہے وہ اس کا بہت بڑا سپورٹر ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ابن خلدون اور مانٹیسکیو ہے. ابن خلدون جو ہے وہ بڑی ایک بہترین بات یہ کرتا ہے کہ معاشرے اور معاشرتی اداروں کو وہ ریاست کے اداروں سے منسوب کرتا ہے, ملا کے چلتا ہے کہ ریاست اور معاشرے کے عروج و زوال جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. دونوں اس حوالے سے دیکھیں کہ ایک چیز اگر زوال پذیر ہے تو دوسری بھی زوال پذیر ہے. اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا جائزہ جو ہے وہ لیتا ہے, اداروں کا جائزہ لیتا ہے, ریاست کے جو عروج و زوال ہے اس کا جائزہ لیتا ہے, اور اس کو وہ معاشرے سے وابستہ کرتا ہے. اس کا کہنا یہ ہے, ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ اگر معاشرہ زوال پذیر ہے تو ریاست بھی زوال پذیر ہے. ریاست کے ادارے, حکومت کے ادارے, محکمے جو ہیں وہ بھی زوال پذیر ہے. اور اگر معاشرہ جو ہے وہ بلند اخلاق ہے تو ریاست بھی ترقی کرتی ہے, وہ بھی آگے بڑھتی ہے, اور وہ ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے, اور ان دونوں کو وہ لازم و ملزوم قرار دیتا ہے کہ معاشرے کی تنزلی اصل میں ریاست کی تنزلی ہے, معاشرے کی ترقی اصل میں ریاست کی ترقی. یہ تھا آج کا موضوع جس کے تحت ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف میتھڈس آف اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اس پر غور کیجیے گا, اپنی رائے دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی ضرور پوچھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.